बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम हूँ। आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में हम ये बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ हम कह सकते हैं कि मुकदमा जो उनके ऊपर था दहशतगर्दी की दफात उससे ख़त्म कर दी गई हैं। कहा जा सकता है कि एक तलवार तहरीक इंसाफ के ऊपर से हट गई मगर दूसरी तलवार अभी भी लटक रही है। वो है तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान साहब की नाअहली का जो रेफरेंस है उसके अंदर क्या हो सकता है, क्या मुमकिनात में चीज़ शामिल है, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। एक तरफ इमरान खान साहब जब भी जलसा कर रहे हैं, चकवाल का भी जलसा किया, उससे पहले जितने जलसे किए, हमेशा एक बात करते हैं कि मैं जल्द ही कॉल दूंगा, लोगों को निकलना होगा, हकीकी आज़ादी के लिए बाहर आना होगा। मगर वो कॉल अभी तक सामने नहीं आ रही, उस एहतजाज की कोई डेडलाइन सामने नहीं आ रही, कोई तारीख नहीं दी जा रही। क्या लाहे अमल मौजूद नहीं है? अगर मौजूद है तो वो बताने से गुरेजा क्यों है? और इसके साथ साथ जो हमारे मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो ये बात कर चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब एहतजाज करना चाहते हैं तो वो ज़रूर आएँ, शौक़ अपना पूरा करें, इस्लामाबाद की तरफ आएँ, हम भी उनसे निमट लेंगे। क्या मौजूदा हुकूमत की तैयारी इस मुमकिन एहतजाज को लेकर मुकम्मल है? इसके ऊपर बात करेंगे। निहायत अहम मुलाकात हुई क्योंकि पाकिस्तान की जो अस्करी और सियासी क़यादत है दोनों तरफ से इस वक्त मुल्क से बाहर है। आर्मी चीफ इस वक्त चाइना के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं वो भी गैर मुल्की दौरे पर हैं। बरतानिया के बाद दौरा अमरीका है, भाई से उन्होंने मुलाकात की है जिसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियों के हवाले से बात हुई है। वो तब्दीलियाँ इदारों के हवाले से भी हो सकती हैं और वो तब्दीली पंजाब हुकूमत के मुताल्लिक भी हो सकती है। लाहे अमल क्या होगा? क्या ये तब्दीली मुमकिन है? अगर ये तब्दीली होती है तो इसकी जगह पर कौन आएगा, कौन इस खला को पुर करेगा? इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी और इससे जुड़े दीगर अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। उनके हमरा हमारा साथ देंगे सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। सर, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, आपसे मैं शुरू करूँगी। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब हर जलसे में बात कर रहे हैं और ये नो कॉन्फिडेंस के बाद ऑनवर्ड ये ऐसा होता चला आ रहा है जब से ये स्केड्यूल सामने आए हैं जलसों के, कि एहतजाज की कॉल भी होगी, इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। कितनी देर तक खान साहब ये प्रेशर बिल्ड किए रखेंगे ऐसे में जबकि कॉल भी सामने नहीं आ रही, कोई डेडलाइन सामने नहीं आ रही? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है ज़ाहिर है अगर एक मरतबा उन्होंने तारीख दे दी तो उससे फिर पीछे हटना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल एक तरीके से आप ये समझ लें कि वो उनकी एक तरह से आखिरी कॉल होगी। इसलिए कि 25 मई को जब उन्होंने कॉल दी थी और उसमें उन्हें वो खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हासिल हुई थी, एक तरफ रियासती जबर भी था, उनके लोग भी गिरफ़्तार हुए और जो कुछ भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ एक तरह से रिट्रीट भी था क्योंकि उसके बाद उन्होंने दोबारा कॉल नहीं दी उधर जाने की और ना ही उस वक्त वो उसके हवाले से भी कोई एहतजाज हमें बड़ा नज़र नहीं आया। लेकिन अब जब वो मुसलसल एक बिल्ड कर रहे हैं, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है इस वक्त अगर वो तारीख का ऐलान करेंगे तो फिर उससे पीछे हटना और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो एक तरीके से उनका एक्सट्रीम एक्शन होगा, एक आखिरी एक्शन होगा और उसमें ज़ाहिर है उन्हें इस चीज़ की जो है उनकी पेश नज़र हैं ये बातें कि गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह का रद्द-ए-अमल आ सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला के बयानात आप देख लें तो इमरान खान अगर वो कॉल देंगे तो वो कॉल उस वक्त देना चाह रहे हैं जब उन्हें ये पता हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो से निमटने के लिए वो तैयार हैं या नहीं हैं, उनके पास कोई बी प्लान है, कोई सी प्लान है या नहीं है। अगर उन्हें रोका गया, अगर उसी तरह का तशद्दुद किया गया तो क्या काउंटर अटैक क्या होगा उनके। तो एक ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि जिसमें एक बहुत ही खौफनाक किस्म का तसादुम भी हो सकता है। तो क्या इमरान खान उस तरफ ले जा रहे हैं? दूसरी तरफ उनकी जो बातचीत किसी हवाले से चल रही है, आज उनकी तकरीर में फैसलाबाद और गुजरांवाला की तकरीर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आया, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आए वो। उसमें बीच में माइल्ड हो गए थे, हमें लगा गुजरांवाला की तकरीर में माफ़ कीजिएगा, वो माइल्ड हो गए थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि उनमें गुस्सा बढ़ रहा है। तो कहीं कोई मामलात बढ़ हुए हैं, कहीं चीज़ें ख़राब हुई हैं जिसकी वजह से अब वो बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा अगले मेरा ख्याल है 1-1.5 हफ्ते कि वो आगे कॉल देते हैं या नहीं देते। सही, ठीक है।
لیکن عامر ضیاء صاحب آپ جس طرح سے سن رہے ہیں مظہر عباس صاحب بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے. 25 مئی کے جب احتجاج کی کال سامنے آئی تھی اچانک سے تاریخ کو تبدیل کیا گیا تھا اور پھر عمران خان صاحب پہ یہ بھی تنقید ہو رہی تھی کہ ان کے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے, کوئی پلان سی نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اسٹریٹجی میں کہیں نہ کہیں کوئی سکم موجود ہے, یا پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے جو دھڑے بندی کی بات سامنے آتی ہے اس کا بھی کوئی عمل دخل ہے کہ خان صاحب کوئی بڑا ایکشن لینے سے گھبرا رہے ہیں اس وقت؟ یہ دو باتیں کہ اس وقت جو ہے ایک نفسیاتی جنگ ہے, اور اس میں نفسیات میں ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہے ہمیشہ لڑائی جب بھی ہوتی ہے نا اس میں لڑائی شروع کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن جو اصل اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جی آپ مکے کا خوف رکھیں, مکہ مارے مت. اور جو اچھے رہنما ہوتے ہیں, اچھے جنرل ہوتے ہیں, عموماً وہ بغیر لڑے جو ہے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں عمران خان اس وقت یہ کال دیں گے جب انہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ معاملات انہوں نے جنگ جو ہے پس پردہ جیت لی ہے, یا انہوں نے حکومت کو اتنا کارنر کر دیا ہے کہ اب انہیں صرف ایک شو آف اسٹرینتھ کرنا ہے یا اس کی بھی ضرورت نہ پڑے. تو جو میرے خیال میں جو ہونا چاہیے وہ ان کی حکمت عملی یہ ہونا چاہیے کہ بالکل آخری ریزورٹ ہے کہ جی آپ جو ہے سڑکوں پہ نکلیں. کہ جیسا مظہر عباس صاحب فرما رہے تھے کہ اگر خدا نخواستہ واقعی معاملے حل نہیں ہوئے اور پھر مطلب ہے کہ عمران خان بھی نکلے اور حکومت بھی نکلے اور اداروں نے وہ کردار ادا نہیں کیا سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کا, یا کوئی بیچ کی راہ نہیں نکالی, تو پھر جو ہے تصادم ہو سکتا ہے. یا چلے ایک مرتبہ پھر رانا ثناء اللہ جو ہے وہ لاٹھی چارج کر کے آنسو گیس کہتے ہیں نا مار مور کے ان کو پسپا کرتے. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ کیا یہ سوال ہے کہ کیا اس کی وجہ سے اس کے بعد ملک میں سیاسی انتشار کا خاتمہ ہو جائے گا, وہ جو ہے ہمارے یہاں سیاسی بے چینی غیر یقینی صورتحال ختم ہو جائے گی, ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ تو ایسا تو نہیں ہوگا. بات یہ کہ جب تک مطلب ہے کہ یہ حکومت ہے, کیونکہ نامکمل قومی اسمبلی ہے, 100 سے زیادہ لوگ اس کا حصہ نہیں ہے, اور اس حکومت کے اندر خود ایک کہتے ہیں یونٹی آف کنٹرڈکشنز ہے کہ وہ اس طرح کی ایک مستحکم ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے ملک کو معیشت کو چلانے کا, چیزوں کو آگے بڑھانے کا. تو لوگ جو پریشان ہیں, اداروں میں بھی, خود نون لیگ میں بھی سنجیدہ لوگ پریشان ہیں کہ اگر یہ سلسلہ اگلے برس اگست تک چلا تو خاکم بدین ریاست جو ہے امپلوڈ ہو سکتی ہے. جو اس وقت اتنا بڑا بحران ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے, معاشی بحران بہت بڑا کھڑا ہوا ہے کہ جی 27% سے زیادہ افراط زر ہے, 48-49 سال کے ریکارڈ توڑ دیا آپ نے, جو ہے کرنسی بالکل آپ کی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی, کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا. وہ کرنسی تو جو سرمایہ کار ہیں, جو بزنس مین ہیں, وہ فیصلے کرنے سے قاصر ہیں. تو یہ صورتحال سسٹینیبل نہیں ہے, اور اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اگر آپ کو معیشت سنبھالنا ہے تو آپ کو سیاست سنبھالنی پڑے گی, اور سیاست سنبھالنے کے لیے آپ کو ایک منتخب اور ایسی حکومت لانی پڑے گی کہ جس کو لوگوں کی حمایت حاصل ہو. یا جب تک یہ حکومت نہیں آتی اس وقت تک سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ایسی ایک آپ کو کیئر ٹیکر حکومت چاہیے ہوگی کہ جو لڑائی ہو رہی ہے, تو تصادم ہو رہا ہے, اس کو دور کر سکے. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان مطلب ہے, یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ جی سڑکوں پر آ جائیں, اور پھر مطلب ہے خدا نخواستہ اگر اس راہ پہ پاکستان چلا گیا تو وہ پھر, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں آپ اگر ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں, وہ کہتے ہیں معاشی صورتحال کے بعد جو ہے اس وقت, اور پھر سیلاب کے بعد اس ملک میں سوشو اکنامک انڈسٹ کا خطرہ ہے. ہمارے یہاں پہلے سے تضادات اتنے بڑے ہیں, فرقہ وارانہ تضاد ہمارے یہاں ہے, لسانی مسائل ہمارے یہاں ہے, صوبائیت ہمارے یہاں ہے, پھر وہ امیری غریبی کا فرق ہمارے یہاں ہے. تو بہت زیادہ تضادات ہیں, کنٹرڈکشنز ہیں. تو اگر اس کو ریاست حل کرنے میں ناکام رہی تو پھر ریاست کے لیے چیلنجنگ سچویشن ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری, دیکھیں پولیٹیکل پلیئرز نے تو اپنی عقل دکھا دی, وہ مسئلے کو مل بیٹھ کر نہ پارلیمنٹ میں حل کر پا رہے ہیں, نہ پارلیمنٹ کے باہر حل کر پا رہے ہیں. تو پھر کون اس مسئلے کو, اس الجھی ہوئی ڈور کو سلجھائے گا یا مدد کرے گا, ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. جی ٹھیک ہے. لیکن مظہر عباس صاحب, جس کانٹرڈکشنز کے حوالے سے ابھی عامر ضیاء صاحب نے بھی روشنی ڈالی ہے اس کے اوپر, تو ایک طرف تو ہمارے صدر مملکت ہے, وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں کہ ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, مگر عمران خان صاحب کی ہمیشہ اسٹریٹجی رہی اور اب بھی یہی ہے کہ وہ احتجاج کے اوپر مصر ہیں کہ احتجاج ہونا چاہیے. جب ایک پیج پر آپ کی اپنی پارٹی نہیں آ رہی تو کس طرح سے ممکن ہے کہ استحکام کی بات ہو سکے یا آپ مل بیٹھ کے پاکستان کے فیصلوں کے حوالے سے بات کر سکیں؟ نہیں, مجھے عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی سمجھ میں نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کہ وہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں, اور عامر زیادہ بہتر سمجھا سکے. مطلب عمران خان صاحب کو کس چیز کا خوف ہے؟ وہ ٹھیک ہے, وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آپ اس لحاظ سے دیکھ لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت بیٹھ جائے گی, ملک بیٹھ جائے گا, ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں, لیکن جو سلوشن آپ کے سامنے وہ کیا ہے؟ نومبر میں تقرری ہونی ہے, وہ ہونی ہے. اگر جنرل قمر باجوہ صاحب نے توسیع نہیں لی, جس طرح انہوں نے کہہ چکے ہیں, وہ اسی سال اپریل میں,
انہوں نے توسیع نہیں لی تو تقرری تو ہونی ہے، اور تقرری وزیر اعظم شہباز شریف نے ہی کرنی ہے. درست، بالکل درست. یہ بھی بات طے ہے کہ اب نومبر میں تو الیکشن نہیں ہونے جا رہے، تو اگر نومبر میں الیکشن نہیں ہونے جا رہے تو نومبر میں تو فیصلہ ہونا ہے نا اس کے حوالے سے. عمران خان صاحب جب اس پر مسلسل زور دے رہے ہیں، اسٹریس کر رہے ہیں، یعنی ان کا سارا زور یہ ہے کہ ان کے بقول کہ یہ نواز شریف کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، یہ ایک مجرم کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، ڈاکو آصف علی زرداری کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا. اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو وہ فیصلہ کیا کریں گے؟ وہ فیصلہ تو انہی 5 اور 6 جنرلز میں کریں گے جو جس کے نام GHQ بھیجے گی، انہی میں سے تو کریں. وہ کوئی بھی فیصلہ کریں، لیکن وہ فیصلہ ان ناموں کے بیچ میں ہی تو ہوگا، اور وہ نام سارے میرٹ پر پورے اترتے ہیں. یا تو عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ ان 5 یا 6 میں سے کوئی 1-2 نام ایسے ہیں جو میرٹ پہ نہیں اترتے. ٹھیک ہے. اصل چیز جو جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ جو بھی وزیر اعظم، اور سب سے زیادہ تقرریاں نواز شریف صاحب نے کی ہیں، اور کسی ایک آرمی چیف سے بھی ان کی نہیں بنی جن کی انہوں نے تقرری کی ہے. تو اصل ایشو کیا ہے؟ عمران خان صاحب پاپولیرٹی ان کے پاس ہے. اگلے الیکشن کے اگر آپ بھی آج بھی سروے اٹھائیں تو وہ عمران خان صاحب کے حق میں جاتے ہیں سروے. بالکل. تو پھر وہ ایک ایسی فضا کیوں کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو تصادم کی طرف لے جائے؟ وہ ایک ایسی فضا کیوں بنانا چاہ رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ نقصان، اگر فرض کریں ایک چیز یہ سامنے بھی رکھ لیں، تصادم ہو جاتا ہے، کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیز ہو جاتی ہے، تو the main loser will be عمران خان. PDM نہیں ہوگی لوزر، عمران خان لوزر ہوں گے اس صورتحال میں. تو اصل چیز یہ ہے کہ رائٹلی اور رانگلی اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. اب اس میں آپ 2 رائے لے سکتے ہیں، لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ایک حکومت چل رہی ہے. وہ جیسی بھی حکومت ہے وہ اپنی ناکامیوں کو، خراب معاشی پالیسی سے ان پاپولر وہی ہو رہی ہے نا. عمران خان تو ان پاپولر نہیں ہو رہے، عمران خان تو پاپولر ہو رہے ہیں. ٹھیک. لیکن عمران خان ایک ایسی طرف صورتحال کو لے جا رہے ہیں جو شاید میرے نقطۂ نظر سے عمران خان صاحب کو ہی نقصان ہو. اب اگر بیچ میں ان کے بات چیت چل رہی ہے، بات چیت ہوئی ہے، پروپوزل ڈسکس ہوئے ہیں، چیزیں وہ ہوئی ہیں، لیکن اگر فرض کریں موجودہ آرمی چیف سب چیزوں کے باوجود وہ نہیں اپنی کمٹمنٹ پہ پورا، اپنی کمٹمنٹ ثابت رہتے ہوئے وہ توسیع نہیں لیتے، ٹھیک ہے، تو پھر تو تقرری ہوگی، اور پھر تقرری موجودہ حکومت اور موجودہ وزیر اعظم ہی لیں گے اب کم ووٹ میں. تو کیا عمران خان اس کو روکنا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر اس کو روکنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ جا کے ٹکرا دیں گے پارلیمنٹ سے اپنے آپ کو؟ کیا کریں گے؟ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو زیادہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا نقصان تصادم میں ہے، ان کا نقصان اس طرح کے لانگ مارچ میں ہے جس سے تصادم کا خطرہ ہو. اور الیکشن آج ہوں یا الیکشن مارچ میں ہوں یا الیکشن اکتوبر میں ہوں، عمران خان، اور فرض کریں جس طرح عامر کہہ رہے تھے کہ معاشی صورتحال بد سے بدتر ہو جائے، تو لوگ عمران خان کو بلیم نہیں کریں گے، وہ موجودہ حکومت کو بلیم کریں گے. میرا خیال ہے عمران خان جو اتنا اگریشن دکھا رہے ہیں اس سے عمران خان کو فائدہ نہیں، نقصان ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن عامر ضیاء صاحب بڑی زبردست بات کی مظہر عباس صاحب دے کہ واقعی اگر صورتحال نقصان کی طرف یا تصادم کی طرف جاتی ہے تو نقصان آٹومیٹکلی عمران خان صاحب کو جو ہوگا. مگر عمران خان صاحب بیانیہ یہ لے کر چل رہے ہیں کہ میں مقبول ضرور ہو رہا ہوں، سرویز بتا رہے ہیں کہ اگلی حکومت تحریک انصاف کی ہوگی، عمران خان صاحب ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اگلے وزیر اعظم بھی بن جائیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام سفر کر رہی ہے، ان کی خودداری پر میں سمجھوتا نہیں کروں گا، اسی لیے میں جلسے کر رہا ہوں، اسی لیے احتجاج کی میں کال دے رہا ہوں. دیکھیں، بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ بات صرف عمران خان کے فائدے نقصان کی نہیں ہے. یہ صورتحال اگر جاری رہتی ہے، ایک اس طرح کی حکومت کے جو غیر مقبول ہے، جس پہ پاکستان کے عوام بھروسہ نہیں کرتے، جس پر جو ہے بیرونی ملک جو پاکستانی بستے ہیں وہ بھروسہ نہیں کرتے، جس کو مطلب ہے بقول ان کے کمٹمنٹ سے کہ جی IMF کا ہمارے پاس ٹرانچ آئے گی تو بیرون ملک سے ہمیں دوست ممالک پیسے دے دیں گے، وہ ان کے اوپر ان کو کمپرومائز مطلب ہے لوگ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے، تو یہ حکومت جتنا رہے گی وہ ریاست پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے.
اور اگر آپ یہ کہیں کہ کیونکہ خرابی ہے اور پاکستان کو بچانے کا طریقہ یہ کہ جی جو لوگ پارٹ آف دا پرابلم ہے آپ ان کو تسلیم کر لیں گے ایک برس تک کے لیے، اب چاہے اس کے اندر ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، آپ کی مطلب ہے لوگوں کا جمہوریت پہ سے یقین اٹھ جائے، لوگ کہیں کہ جی ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جائے، سڑکوں پہ نفسا نفسی ہو، لوٹ مار ہو رہی ہو، جب لوگ غریب ہوں گے، جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، انفلیشن آئے ہوگا، کیا کریں گے؟ تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہے. جو سوشل انریسٹ ہم نے سنا ہے، اللہ کا شکر ابھی تک دیکھا نہیں ہے، پر پچھلے 50 میں ایک مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا 73 کا، اس کے بعد سے مطلب چھوٹی موٹی جھلک دیکھی، لیکن اگر ماس پیمانے پر ہو گیا اور اتنے کنٹرڈکشن ہے تو پاکستان کی ریاست کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسے اس میں پڑ جائیں گے، گرداب میں پھنس جائیں گے کہ جس سے نکلنا بہت مشکل ہوگا. تو اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ جلد از جلد سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے. کل نہیں آج نہیں ابھی، اتنی سخت ہمیں ضرورت ہے. اب وہ کس طرح لے کر آتے ہیں؟ آپ کیئر ٹیکر لے کر آتے ہیں، آپ فوری انتخابات کراتے ہیں، نہیں کرا سکتے 6 مہینے بعد کراتے ہیں. لیکن آپ اگر اس سسٹم کو اگر آپ جاری و ساری رکھیں گے تو جناب اس ملک کے اندر جو ہے انتشار برپا رہے گا. پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو مظہر بات کر رہے تھے کہ جی آرمی چیف کی تقرری کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ پورا جو اس وقت کھیل ہو رہا ہے وہ اس کے گرد ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت ساری سیاست میں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، علامتی ہوتی ہیں. عمران خان کی اسی بات کو آپ ایک اور زاویے سے دیکھ سکتے ہیں کہ فوج ہمارا سب سے معتبر ادارہ ہے، لوگ بہت اعتماد کرتے ہیں، تو اس کا مقصد ہے اس سے بچنے کا. ایک عمران خان نے ایک پریگمیٹک سلوشن دیا ہے. لیکن میں مظہر کی بات سے اتفاق کروں گا کہ آرمی چیف جب آ جاتے تو آرمی چیف صرف فوج کا ہوتا ہے اور ریاست پاکستان کا ہوتا ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر اپنے طریقے سے ہر آرمی چیف آتا ہے، اس کا اپنا ایک امپرنٹ ہوتا ہے کہ جی میں نے اس طرح سے چیزوں کو چلایا. راہیل شریف صاحب جب گئے تھے مقبولیت کی انتہا پہ تھی پاکستان فوج، باجوہ صاحب نے اس کو کیری فارورڈ کی. جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ بھی مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ریاستی کور ہمارے مفادات ہیں وہ تو وہی رہیں گے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے وہ بہت ساری چیزوں کے اندر اپنا ایک دھاگ بٹھانے کی کوشش کریں گے. اور ہر آرمی چیف نے یہ کیا ہے، تو وہ فرق نہیں پڑتا اس سے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر پہلے 4 میں 5 میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو بھی آئے سارے لیفٹیننٹ جنرلز ہیں اور سب نے کور کو کمانڈ کیا ہوا ہے، سب ٹرینڈ ہیں، کسی کی اس پہ اہلیت پہ آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن عمران خان کی جو بات ہم روایتی تجزیہ نگاروں کو، روایتی سیاستدانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، وہی اس کی مقبولیت کی اور ان کی اس کی کہتے ہیں نا ان کا جو جارحانہ پن ہے اور ان کا جو غیر روایتی انداز ہے ان کے لوگوں کو پسند ہے. اور وہی ان کی کامیابی کی دلیل ہے کہ جو چیز مطلب ہے روایتی سیاستدان جس طرح سے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے، عمران اس کے برخلاف جاتا ہے. تو یہی اس کی اسٹرینتھ ہے میں سمجھتا ہوں. اور وہ اپنی اس یو ایس پی کو یعنی کہ یونیک سیلنگ پوائنٹ جو ہے عمران خان کا، وہ میرے خیال میں وہ سیکریفائز نہیں کریں گے. ان کو دباؤ برقرار رکھنا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں رکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم ان پہ دباؤ ڈال دے گی. آپ دیکھیں انہیں کوئی کیس نہیں ملا، انہوں نے جھوٹے سچے توشہ خانہ کا کیس بنا دیا، انہوں نے دہشت گردی کا کیس بنا دیا، انہوں نے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر عمران نہیں کریں گے تو حملہ تو ادھر سے تو ہوگا. تو اس حملے سے بچنے کا وہ کہتے ہیں جارگن میں کہ جی بیسٹ فارم آف ڈیفینس از ٹو اٹیک، تو پھر آپ اس پہ حملے پہ جاتے ہیں. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ جو عام ملاقات میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے مظہر عباس صاحب، اس کے اوپر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گی، مگر جس طرح سے دباؤ برقرار رکھنے کے حوالے سے عامر ضیاء صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے، آپ کو نہیں لگتا جو عموماً تاثر عمران خان صاحب کے بارے میں دیا جاتا ہے کہ لاہ عمل بتانے سے وہ اس لیے بھی گریزاں ہیں کیونکہ دباؤ برقرار رکھنے کے لیے خوف کا ہتھیار باقی رہنا چاہیے، اور عمران خان صاحب نے اس خوف کے ہتھیار کو بہت پہلے استعمال کر لیا، اس لیے انہیں اپنے من پسند مطالبات منوانے میں اب مشکل پیش آ رہی ہے؟ دیکھیے عامر کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنوکٹڈ آدمی ہے، اس کنوکٹڈ آدمی کی رائے کیوں لی جائے، یہ بات آپ کر سکتے ہیں. لیکن وہ آدمی جب کنوکٹڈ تھا اس کے باوجود بھی اس کی پارٹی پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری پنجاب اسمبلی کے اندر. وہی جماعت جن کی وجہ سے 2018 میں حکومت بنی، انہی جماعتوں کی وجہ سے 2022 میں عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی، اس لیے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بات بگڑ گئی تھی. سوال جب ریاست پاکستان کا آتا ہے تو یہ ریاست پاکستان کے ادارے ہی تو ہیں نا جو فیصلے کر رہے ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ایک کنوکٹڈ آدمی کو یہ اجازت نہیں دی جاتی، لیکن ایک آدمی جو ملک کا آئین توڑ کے اقتدار پر قبضہ کرتا ہے اس کو ہم 9 سال بھی برداشت کرتے ہیں، 11 سال بھی برداشت کرتے ہیں. اسی آدمی کو، اس شخص کو عدلیہ جو ہے نظریہ ضرورت کے تحت کبھی دیتی ہے، اس کی ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف بولتے ہوئے ہچکچاتے بھی ہیں ہم. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. چیز یہ ہے کہ اگر وہ کنوکٹڈ آدمی بھی فیصلہ کرے گا تو وہ
اور اپنی رائے دے گا تو وہ انہی میں سے تو دے گا، یا اس سے ہٹ کے کوئی کسی کو لے آئیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. تو عمران خان اب ریاست کا نقصان، میں تو ہمیشہ سے پہلے دن سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف تھا کہ وہ ایک غلط سیاسی فیصلہ ہے. وہ اس کا نقصان ہوا پی ڈی ایم کو. عمران خان اس لیے پاپولر ہوئے کیونکہ انہیں ایک ایسے تنازع کی وجہ سے ہٹایا گیا کہ جس کی وجہ سے عمران خان کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا، انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. اور آج اگر آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو زور زبردستی سے ووٹڈ آؤٹ کریں، پی ڈی ایم کی پوزیشن وہی ہو جائے گی جو پی ڈی ایم کی پوزیشن پچھلے سال. ٹھیک، یہ ہمارے یہاں نیچرل ہے. عامر ضیاء اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی حکومتوں کو، پارٹیوں کو اس طریقے سے ہٹاتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ قوتیں ہٹاتی ہیں جن قوتوں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، 10 اپریل کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، 2018 کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، 2013 کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. جب وہ قوتیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان قوتوں کو ہم 2018 کو تو صحیح کہیں کہ ادھر صحیح کیا، لیکن ہم 2022 کو غلط کہیں کہ 2022 میں غلط کیا ان قوتوں نے. تو ہمیں بنیادی طور پہ طے یہ کرنا ہے کہ جی فیصلے تو میں نے اور آپ نے کرنے ہیں، فیصلے تو سیاستدانوں نے کرنے ہیں. آپ نہیں کریں گے، میں نہیں اس چیز کو کر سکتا کہ نہیں آپ آگے فیصلے کریں، آپ آگے مداخلت کریں. اس مداخلت نے ہی تو اس پاکستان میں 75 سال میں ڈیموکریسی کو نقصان پہنچایا ہے. پھر ہم انہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں، پھر ہم ان کے قوانین کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، ان کو ترامیم کا حق بھی دے دیتے ہیں. وہ ساری چیزیں جسٹیفائڈ کرتے چلے جاتے ہیں ہم، لیکن یہاں ان چیزوں کو جسٹیفائڈ نہیں کرتے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کے پیچھے پوری ایک پاپولر ویو ہے. ٹھیک، عمران خان صاحب کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کون آرمی چیف آتا ہے. ورنہ تو اس وقت کیا، جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو کیا آج آدھا پاکستان جو سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، کیا الیکشن ہو سکتے ہیں؟ آج نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے الیکشن. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی تو تقرری ہونی ہے نا نومبر میں. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ بنے، نئی اسٹیبلشمنٹ جو اس مسئلے میں کیا پوزیشن لیتی ہے، وہ نیوٹرل پوزیشن لیتے ہیں، وہ چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کوئی آگے بات کرتے ہیں. لیکن چاہے یہ موجودہ حکومت ہو جس کی معاشی پالیسی نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا ہے، یا عمران خان کا ایگریشن ہو، ہمیں کہیں بیچ کا راستہ نکالنا پڑے گا. صحیح، ٹھیک ہے. آپ نے بیچ کے راستے کی بات کی. مظہر عباس صاحب ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. عمران خان صاحب نے بھی اس اہم معاملے کو یا اس اہم تقرری کو لے کر ایک اہم تجویز دی تھی. کیا اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے؟ اگر ہوگا تو پاکستان کے لیے کتنا فائدہ یا پھر وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے. اور کیسز کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بہت بڑا ریلیف دیا ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو، اس کے اوپر بات کریں گے. توشہ خانہ ریفرنس کیس، عمران خان صاحب کی نااہلی کے ریفرنس کے اوپر بات ہوگی. اور مریم صاحبہ جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کیلیبری فونٹ پہ گئی تھی، اور کیا ممکن ہے کہ وہ واپس آ سکتی ہیں، ان الزامات سے بری ہو سکتی ہے؟ اگر وہ واپس آئیں گی تو پنجاب کی سیاست میں کتنا بڑا تہلکہ مچ سکتا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مظہر عباس صاحب، مائنس عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ایک فضا بنی تھی، ایک ماحول بنایا گیا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا یا ابھی بھی اس کے آثار باقی ہیں؟ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ نہیں، مائنس عمران خان کا مطلب یہ کہ آپ اس ملک میں سیاست کو نقصان پہنچائیں گے. جس طرح آپ نے نواز شریف، مائنس ہوتا نہیں ہے اس ملک میں. دیکھیے، یہ آپ سیاستدان سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، اور جتنا سیاستدانوں کے خلاف بولا جاتا ہے شاید ہی کسی کے خلاف بولا جاتا ہو، اور اس میں بیشتر چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، انہی کو زیادہ ٹارگٹ کرنا چاہیے اور ان کے خلاف بولنا بھی چاہیے اگر وہ غلط کام کریں. لیکن سیاستدان ناکام ہوتا ہے، اسے آپ زور زبردستی سے نااہل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ نااہل نہیں ہوتا. اسے لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. گھر چلا جائے، پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی پارٹی تھی، چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، لیکن اب ان کے اندر محدود ہو گئی ہے. اسی طریقے سے اپنے نیچرل پروسیس میں پارٹیاں ختم ہوتی ہیں، نئی پارٹیاں آتی ہیں، لیڈرز ختم ہوتے ہیں، نئے لیڈرز آتے ہیں. یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اب آج اگر آپ نے عمران خان کے خلاف کل دہشت گردی کا مقدمہ بنایا تھا تو غلط بنایا تھا. سیاستدانوں کے خلاف خدا کے لیے دہشت گردی کی دفعات کو ختم کریں. اب آج عمران خان کے خلاف تو ختم ہو گئی، لیکن پنجاب حکومت نے 2 PMLN لیڈروں کے خلاف دہشت گردی کے دفعات شامل کرنی. وہ کیا ہے؟ کیا عمران خان اس کی مذمت کریں گے؟ تو چیز یہ ہے کہ سیاستدانوں کو پر دہشت گردی کی دفعات لگانا، جہاں دہشت گردی کی دفعات لگائی جانی چاہیے وہاں تو آپ ان سے مذاکرات کرتے ہیں.
اور سیاستدانوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے خلاف کیسز ہو سکتے ہیں، کنٹیمپٹ بھی ہو سکتی ہے، غلط بیانی کے مقدمات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دہشت گردی کی کلاس کیسے لگائی جاتی ہے؟ دہشت گردی 97 میں دہشت گردی اینٹی ٹیررزم ایکٹ جب بنا تھا 1997 میں، تو وہ بہت اسپیسیفک تھا. یہ نہیں تھا کہ آپ ہر کسی کو اٹھا کے آپ دہشت گردی کی دفعات لگا دیں. اس میں میرا خیال ہے مس یوز آف لا جو ہے اس ملک میں، اس نے جو حقیقتاً قوانین ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا ہے اس طرح کی چیزیں کر کے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن عامر ضیاء صاحب، یہ جتنے بھی مقدمات تھے تحریک انصاف اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے اوپر تھے، نااہلی کے حوالے سے بھی تلوار لٹک رہی تھی، دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، تو یہ بیسکلی کہا جا رہا تھا کہ مائنس ان کو اس طرح سے کیا جائے گا کہ ٹیکنیکلی انہیں ناک آؤٹ کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ان کے پاس، مخالفین کے پاس موجود نہیں ہے. ایک بات تمہیں سمجھنی چاہیے کہ عمران خان پہ جس قسم کے بھی مقدمات ہیں ان کا اگر آپ موازنہ کریں کہ جو نواز شریف پہ تھے یا آصف علی زرداری صاحب پہ تھے بدعنوانی کے، تو کوئی آپ تقابل نہیں کر سکتے. ایک سمجھیں کہ نارتھ نازم آباد کی پہاڑی ہے اور ایک کوہ ہمالیہ ہے، مطلب اتنا بڑا فرق ہے. اور جب تک ہم اس کہتے ہیں نا فرق کو نہیں سمجھیں گے، لوگ فوراً کہہ دیتے جی وہ کیس تو نواز شریف پہ بھی تھا اور عمران پہ بھی ہے، لیکن کیس کی نوعیت میں بڑا فرق ہے. اور جب تک آپ اس کو پورے بڑے منظرنامے میں نہیں دیکھیں گے تو ہمیں بات کلیئر نہیں ہوگی. تو عمران خان پہ آپ دیکھیں توشہ خانے کا ریفرنس ہے، ایک مطلب ہے انتہائی بچگانہ قسم کا ریفرنس ہے. اس لیے ہے کہ بھائی ایک کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک بیڈ کنونشن ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن ٹھیک ہے آپ نے ایک ہمارا ریگولیشن میں اجازت ہے کہ جی کم پیسوں پہ آپ خرید لیں، اور خرید کے غالباً بیچنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ چیز انلیگل نہیں ہوتی، کوئی غیر قانونی نہیں ہوتی، ناپسندیدہ ہو سکتی ہے. تو یہ بات جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، اور اس کی پھر آپ وہ دیکھیں حجم دیکھیں کہ کفلنگ ہے غالباً، ایک اس میں گھڑی ہے اور پتہ نہیں ایک آدھ قلم ولم ہے، تو یہ آپ دیکھیں. اس کے مقابلے میں وزیر اعظم پاکستان میاں یہ شہباز شریف صاحب پہ 2 کیسز جو ہیں وہ 29 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کے، جو کہ واقعی ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے. تو یہاں پر ایریگولیرٹی بمقابلہ ایک مبینہ ایریگولیرٹی بمقابلہ مبینہ کرپشن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اچھا، اسی طرح یہ جو دہشت گردی کا مقدمہ تھا وہ تو ایک خالصتاً ایک انتقامی کارروائی تھی، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک پوری دنیا میں ایک جگ ہسائی کی ایک بات ہوئی پاکستان پہ کہ جی آپ عمران خان کے خلاف یہ والا مقدمہ قائم کر رہے ہیں. تو بات یہ ہمیں اگر بڑے منظرنامے میں دیکھیں جو جس چیز کی اہمیت ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان کو بڑے گمبھیر انٹرنل اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ریاست کے اوپر ایک سٹریس آیا ہوا ہے. اگر ہمیں اس ریاست کو وائبل رکھنا ہے تو ہمیں ان کنٹرڈکشنز کو حل کرنا ہوگا، اور اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ 1990 میں ریورس گیئر لگا کر آپ کہتے ہیں نا کہ ریمائنڈ کر دیں اپنی ریاست کو کہ جی وہ لوگ جو ماضی میں بھی مسئلہ رہے اور جو آج بھی مسئلہ ہے اب ان کے حوالے ملک کر کے چلے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کا ٹیسٹ کیس ایک ہی ہے کہ آپ الیکشن کرا لیں، آپ انتخابات کرا لیں، اور اس میں آپ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اسی طرح چلائیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح کا یہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ کس کی سیاست بچے گی یا کس کا، بات یہ ریاست کو خطرہ ہوا ہوا ہے اس وقت. اور یہ اگر ہمارے مطلب اداروں کی میرے خیال میں بالکل سمجھ میں آ رہا ہوگا، ہم جیسے لوگ جب اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں تو ان کے پاس تو زیادہ معلومات کا خزانہ ہے، زیادہ ان کی نظر ہے چیزوں کے اوپر، تو انہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ والی بات نہیں ہو رہی ہے. عمران خان اسی اسٹیبلشمنٹ کو اپیل کر رہا ہے کہ جی آپ اپنا کردار ادا کریں اس ملک کی اس کو صحیح سمت میں لانے کے لیے. اس کی وجوہات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جی لاپ سائڈڈ ہے، ہمارے یہاں سویلین ادارے مستحکم نہیں تھے، ہمارے یہاں جو ہے پہلے دن سے جو ہے مطلب ہے فوج کو ایک زیادہ آرگنائز سسٹم تھا ان کے پاس. ہم نے اگر 17% فائنینشیل ریسورسز انہیرٹ کیے تھے یونائٹڈ انڈیا کے تو 30% آرمی کی تھی. یہ حقیقت ہے نا. تو ڈے 1 سے وہ ایک لاپ سائڈڈ چیز ہے، تو اس میں فوج کا کردار بنتا ہے. پھر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہمیشہ یاد رکھیں جو پسماندہ ملک کے ترقی پذیر ہوتے ہیں وہاں سولجر ایز اے ریفارمر بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک آرگنائز انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اسی فوج میں پاکستان کے بچے ہیں، پاکستانی ہیں، تو اپنی ریاست کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں. اور جناب وہ اس چیز کو جو ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ تلقین نہیں کر رہا، بالکل ٹھیک بات ہے عامر ضیاء صاحب، لیکن ہر ادارے کو ایک مخصوص حد کے اندر اپنا کام کرنا ہوگا. لیکن ظاہر ہے، لیکن بعض اوقات جو ہوتے ہیں نا سچویشن جو ہوتی اتنی گمبھیر ہوتی ہے کہ آپ کو نکل کے اس سے کرنا پڑتا ہے. عدالت کو جو ہے آؤٹ آف دا باکس سولوشن دینا ہوتا ہے. ابھی آؤٹ آف دا باکس سولوشن دینے کا وقت ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ آپ سسٹین نہیں کر سکتے اس سچویشن کو. جی
صحیح ہے, ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, یہ پوری صورتحال ہمارا المیہ یہ کہ ہماری پاکستان کی جو سیاست ہے وہ انہی معاملات کے گرد گھومتی ہے. ایک عام آدمی کی جو مشکلات ہیں اس کو نہیں دیکھا جاتا, اس کو رجسٹر نہیں کیا جاتا. جس طرح سے سلام متاثرین کی آپ نے بات کی ہے, ایک اہم تقرری چل رہی ہے یا پھر پنجاب کی گورنمنٹ کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں, جس طرح سے میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات میں بھی ہوا. کہا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ کو ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر کیلیبری فنڈ کا جو معاملہ تھا اس میں ریلیف ملنے کے بڑے چانسز نظر آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو سب سے بڑا خطرہ ہے موجودہ گورنمنٹ جو پنجاب کی ہے وہ مریم صاحبہ بن کے آ سکتی ہے, کیونکہ حمزہ شہباز صاحب کے حوالے سے تحفظات نواز شریف صاحب نے ظاہر کر دی ہیں؟ دیکھیے, ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پولیٹیشنز یہ ہیں, ایسے پولیٹیشنز کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور جسٹیفائڈ کرتے ہیں رول کو, اسٹیبلشمنٹ کے رول کو جسٹیفائڈ کرتے ہیں, وہ پھر یہ بتائیں نا کہ یہ سیاستدان اگر ایسے ہیں تو یہ پیداوار کس کی ہیں, پھر کس کو بلیم کیا جائے, پیدا ہونے والے کو یا پیدا کرنے والے کو, چلنے والے کو یا چلانے والے کو. پاکستان میں پہلے دن سے اگر آپ سیاسی استحکام نہیں لے کر آئے تو اگر مشرقی پاکستان الگ ہوتا ہے تو آپ سیاستدان کو بلیم کر دیتے ہیں. فاطمہ جناح الیکشن ہارتی ہے تو آپ سیاستدان کو بلیم کر دیتے ہیں. 1977 میں مارشاء اللہ لگتا ہے تو آپ سیاستدانوں کو بلیم کر دیتے ہیں. چیز پرابلم یہاں ہماری یہ ہے کہ اگر وہ سارے لوگ آپ نے کون سا سسٹم چلنے دیا, آپ اپنی ہی ڈیموکریسی لے کر آتے ہیں, کبھی خود ہی مارشاء اللہ لگا دیتے ہیں, کبھی بیسک ڈیموکریسی لاتے ہیں, کبھی مجلس شورا بنا دیتے ہیں, کبھی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں, کبھی آپ پارٹیاں بناتے ہیں, پارٹیاں توڑتے ہیں, حکومت بناتے ہیں, حکومت توڑتے ہیں. یہ سارا 75 سال میں ہوا ہے نا, کس نے کیا ہے؟ دے اسٹیبلٹی دے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, طے کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی رہیں وہ بھی رہیں, ادھر اس کو سیدھا کرو اس کو سیدھا کرو. اس طریقے سے چیزیں نہیں چلتی. یہی عمران خان تھے نا, اسی سسٹمز کی پیداوار تھے نا عمران خان, اسی ڈیموکریسی سے عمران خان نکلے ہیں نا, جو 88 کے بعد شروع ہوئی تھی. کبھی آپ ہاتھ رکھ دیتے ہیں, کبھی آپ ہاتھ ہٹا لیتے ہیں, اس کا بھی غصہ جائز ہے. کبھی آپ کہتے ہیں عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو نیوٹرل جانور کس نے کہا. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں مظہر عباس صاحب, المیہ یہی ہے, یہ سب کے ساتھ یہ ٹیگ ہے, یہ سب کے ساتھ ہے, یہ سب کے ساتھ چلتا رہے گا اور آتا رہے گا, اور ماضی میں جتنے لوگ گزرے ان کے سب کے ساتھ ہے. اب ذرا پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے سر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. عامر ضیاء صاحب, پنجاب گورنمنٹ بھی آپ دیکھیں, آپ پنجاب گورنمنٹ بھی اٹھا لیں. جی جی پلیز آپ کنٹینیو کیجئے مظہر صاحب. پی ایم ایل کیو سالہ سال سے اتحادی رہی, کیسے بنی اتحادی؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا, کس کے اتحادی رہے ہیں ان سے پوچھیں نا چودھری پرویز الہی سے. وہ تو کہتے ہیں ہمیں جہاں لائن ملتی ہے ہم چلے جاتے ہیں, ہمیں جہاں کہا جاتا ہے ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے. یہ ایم کیو ایم کیا ہے, ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں, ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں. یہ بلوچستان پارٹی کیا ہے, ادھر سے اٹھا کے ادھر لے آئے, ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا. یہ سلسلہ جب تک ختم نہیں ہوگا, ابھی یہ پنجاب گورنمنٹ اگر وہ چاہیں گے تو پنجاب گورنمنٹ تبدیل ہو جائے گی, نہیں چاہیں گے تو نہیں تبدیل ہوگی. صحیح ہے, لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مظہر عباس صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں چاہنے نہ چاہنے کے حوالے سے عامر ضیاء صاحب, لیکن جو نون لیگ کلیم کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں, اسی لیے ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ جو یہ چلی جائے گی, نو کانفیڈنس کے اگینسٹ ہم لے آئیں گے کیونکہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں. جی عامر ضیاء صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, غالباً ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا, آواز نہیں جا رہی. مظہر عباس صاحب آپ تک آپ کی طرف یہ سوال لے آتی ہوں. وہ تو کلیم کرتے ہیں ہمارا نمبر گیم ہمارے پاس پوری ہے, وہ چاہے کسی بھی طرح سے ان تک پوری کی گئی ہو, مگر ان کے پاس یہ ہے کہ نمبر گیم پوری ہے, اس لیے پنجاب گورنمنٹ یہ ختم کریں گے, پرویز الہی صاحب گھر جائیں گے. دیکھیں یہ پی ایم ایل این پھر وہی غلطی کر رہی ہے جو حمزہ شہباز کی تھی. پہلی غلطی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہیے تھا. کسی ایسے آدمی کو وزیر اعظم, مسلم لیگ نون سے ہی بناتے آپ وزیر اعظم, ضروری ہے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا؟ کسی ایسے کو بناتے جو نان کنٹروورشل ہوتا, جس پہ کوئی مقدمات نہ ہوتے. وہ اگر آپ بناتے تو عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہوتی. چلیں وہ بنا لیا, اٹھا کے اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ کے ریس میں لے آئے. کیوں؟ کیا پنجاب کے اندر خواجہ سعد رفیق نہیں ہے, پنجاب کے اندر کوئی اور لوگ نہیں ہیں جن کو آپ مسلم لیگ نون سے نامنیٹ کر سکتے ہیں؟ پھر اس طرح مینوورنگ کرنا, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟
کہ آپ نے انڈیپینڈنس لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا, آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑانے کی کوشش کی, وہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کہ آپ نے ان لوگوں کو جن کے خلاف آپ کے پارٹی کے ورکرز نے کام کیا تھا انہی کو آپ نے نامزد کیا پارٹی ورکر سے, اسی ورکر سے جا کے آپ کہہ رہے ہیں اس کو ووٹ دو. کیوں ووٹ دو؟ اسی وجہ سے وہ 15-20 میں سے 15 ضمنی الیکشن ہار گئے. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ آپ کی لوکل پارٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو وہ ایکسرسائز کرنے کی کیا ضرورت ہے جو آپ کو جو باؤنس بیک کر دے. آج پھر آپ یہی کریں گے, اگر پھر وہی غلطی کریں گے, پھر اس کے نتائج اسی طرح آپ کو بھگتنے پڑیں گے. تو بہتر ہے اب اگر آپ ایک چیز چل رہی ہے آپ چلنے دیں اس کو, اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں, لوگوں کو. اور سب سے بڑی بات یہ, نہ انہیں نیب کے مقدمات ختم کرانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, نہ نیب کے قوانین کو. آپ 1 سال کے لیے آئے تھے, آپ لوگوں کو ریلیف دے دیتے, آپ لوگوں کو 1 سال کے لیے اتنا ریلیف دیتے کہ لوگ پھر آئندہ 5 سال کے لیے آپ کو ووٹ دیتے. صحیح. اس کے بجائے آپ کا سارا زور رہا کس طرح عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں, کس طرح پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جائے, کیونکہ ایک بدلے ایک ریونج آپ کے اندر پل رہا تھا کہ ریونج کس طرح لیا جائے, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کی وجہ سے آپ مہنگائی اس طرح آپ کے ہاتھ سے باہر چلی گئی, آپ اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے, معاشی صورتحال کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, ڈالر 250 کے قریب پہنچنے والا ہے. یہ ساری آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد آپ کو اس طریقے سے رقم نہیں ملی. یہ ساری چیزیں آپ کو لے بیٹھ رہی ہیں. کل جب الیکشن ہوگا, آج الیکشن ہو, 6 مہینے بعد الیکشن ہو, عمران خان پاپولر ہوتا جائے گا, آپ ان پاپولر ہوتے جائیں گے, کیونکہ ریلیف پیکیج آپ کے پاس نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں مظہر عباس صاحب. ایک بریک سے ہم واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھ. اکتوبر بھی آنے کے قریب ہے. اکتوبر کا موسم ویسے تو بڑا ٹھنڈا میٹھا ہوتا ہے, مگر سیاست کا درجہ حرارت کتنا اوپر جا سکتا ہے اکتوبر کے مہینے میں, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی واپسی کے حوالے سے خبریں بہت زیادہ گرم ہیں اس وقت پورے پاکستان کے اندر. پاکستان کی عسکری قیادت وہ بھی ملک سے باہر ہے, ان کے دورے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر زیاد صاحب کی طرف میں چلتی ہوں. عامر زیاد صاحب, میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی خبریں بہت زیادہ گرم ہے کہ پاکستان آ رہے ہیں, اور اکتوبر کا موسم جو ہے ویسے تو اچھا ہوگا, مگر سیاست کا موسم کیسا رہے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے مقدمات کا کیا ہوگا؟ جیل جائیں گے کیونکہ سزا تو ان کی باقی ہے ابھی بھی؟ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے اس وقت وہ رسک لیں گے واپس آنے کا, کیونکہ ہماری سیاست میں بہت زیادہ جو ہے اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے. پلڑا کب بدل جائے یہ اس کا اندازہ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو ہوگا, ان کے برادر خرد کو بھی ہوگا. تو وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے کہ جب تک انہیں اس بات کا یقین نہ ہو کہ جو سسٹم ہے, مطلب ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, نون لیگ کا اس میں لائنس شیئر ہے, یہ چیز بالکل کنٹینیو کرے گی. لیکن آج کے حالات میں اس چیز کو آپ یقینی نہیں کہہ سکتے. پھر اگر وہ واپس آنے کا ایک رسک لیتے بھی ہیں, ایک جوا کھیلتے بھی ہیں, تو ان پہ دیکھیں وہ کنوکٹڈ ہیں, وہ سزا یافتہ ہیں. تو 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو وہ عدالت کے ذریعے اپنی سزا کو ختم کرائیں, تو اس کے اندر بھی ایک پروسیس ہوگا, ان کو گرفتاری دینی پڑے گی, وہ جیل جائیں گے. دوسری صورت یہ کہ جی آپ لا بدل دیں, کوئی قانون سازی ایسی کر دیں کہ جو صرف نواز شریف صاحب کے لیے ہو, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے پی ڈی ایم کے پاس. تو میں نہیں سمجھتا. پھر جو اس وقت حالات ہیں, عمران خان جس جارحانہ موڈ میں ہے, پھر آپ یہ دیکھیں جو ایک اربن پاکستان ہے, ایک تو رورل پاکستان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے, وہاں بھی ڈائنسٹک سیٹس ہیں بہت زیادہ. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پڑھا لکھا پاکستان, پروفیشنل پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا ہے, اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ انہی حلقوں میں زیادہ ہے, وہ چھوٹے شہروں میں ہے, شہری علاقوں میں ہے, کراچی تک خیبر. تو وہ اب آسان مسئلہ اس وقت کہتے ہیں نا کہ آسان مرحلے نہیں ہیں پی ڈی ایم کے لیے, اور اس وقت وہ بھی بالکل تلوار کی دھار پہ چل رہے ہیں کہ ایک بھی جو غلطی ہے ان کو دوبارہ اس کھائی میں پھینک سکتی ہے, جس سے وہ بڑی مشکل سے کہتے ہیں نا مینیپولیٹ کر کے باہر آئے ہیں. اور وہی چیز جو ہے وہ عمران خان کو دوبارہ جو ہے اقتدار کے زینوں پہ لا کے مطلب مسند پہ بٹھا سکتی ہے. تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اتنا بڑا جوا کھیلیں گے وطن واپس آنے کا. خواہش تو ہم سن رہے ہیں وہ یہ کہ جی مریم صاحبہ کسی طرح ملک سے باہر چلی جائیں, اور ابھی تک ظاہر ہے کہ دیکھیں ان کی المیہ دیکھیں کہ ان کی حکومت ہے, لیکن مریم کو پاسپورٹ نہیں مل رہا ابھی تک, ٹھیک ہے نا. اور ابھی بھی کیسز جب بن جاتے اتنا آسانی سے نکل نہیں سکتے. آپ نے نیب کے لاز میں قوانین میں تبدیلی کر لی,
لیکن کل کو کوئی اور حکومت آتی ہے اور اس کے پاس اچھی میجورٹی ہوتی ہے, وہ ان کیسز کو دوبارہ کھول سکتی ہے اور کھولنا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہو اور آپ قانون سازی کرا کے اپنے حق میں, دیکھیں عجیب و غریب منطق ہے اس پارلیمنٹ کی جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ قانون سازی عوام کے لیے نہیں کرتے, یہ چند افراد کے لیے اور چند خاندانوں کے لیے کرتے ہیں. انہوں نے آتے کیا قانون سازی کی؟ یہ قانون سازی نہیں کی کہ جناب ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہوں گے, یہ بالکل جو ہم نے ہمارے آئین میں جو چیزیں ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں گے, صحت کی وہ سہولت لوگوں کو دیں گے. نہیں, انہوں نے نیب کا مسئلہ کتنے % پاکستانیوں کا مسئلہ ہے؟ 99.99% پاکستانیوں کا مسئلہ نیب نہیں ہے. جو حکمراں اشرافیہ اس میں سے بھی 0.02% کا مسئلہ ہوگا نیب. لیکن سب سے پہلے قانون سازی اس کو بدلنے کے لیے ہوتی ہے, جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ شریف خاندان کو, ان کے ہمنواؤں کو, کوئی زرداری صاحب کو, ان کے ہمنواؤں کو جو ہے فائدہ پہنچے. مٹھی بھر لوگ ہیں, 100 بھی نہیں ہوں گے یہ لوگ, لیکن ان کی طاقت اتنی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. تو اس وقت جو لڑائی ہے وہ یہی لڑائی ہے کہ ہم اس پرانے 1990 کی دہائی میں چلے جائیں, وہ لوگ جو پارٹ آف پرابلم ہے انہیں تسلیم کر لیں, یا ہم ایک واقعی عوام دوست حکومت لے کر آئیں. اور عوام دوست حکومت وہ ہوگی, اس کی پہلی شرط ہے کہ پاکستانی کیا مانگتے ہیں. کھیلنے کو ہم چاند ستارے نہیں مانگتے, ہم کہتے ہیں کامن سینس والا ایک ایماندار جو ہے ہمارا رہنما یا ہماری لیڈرشپ ہونی چاہیے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ کوئی مطلب غیر منصفانہ مطالبہ نہیں ہے. اور اس میں اگر آپ کو یہ کہیں کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پریمیم کرپشن کی صورت میں ادا کریں, تو لوگ جمہوریت سے متنفر ہو جائیں گے, اور ہو گئے بہت سارے لوگ اسی وجہ سے. آپ جب تک جمہوریت میں شفافیت نہیں لائیں گے, ایمانداری نہیں لائیں گے, عوام دوستی نہیں لائیں گے, وہ جمہوریت نہیں, فراڈ ہوگا. ہماری جمہوریت ہے اس میں جمہور مائنس ہیں, عوام مائنس ہیں, صرف یت رہ جاتی ہے, اس پہ یہ لوگ چلا رہے ہیں. تو وہ آپ چلاتے رہے, تو اس کا جو آپ نے ملک کا حالت کر دی ہے اس سے بد سے بدتر ہو رہی ہے. ہم نے اچھا ہوتا ہوا نہیں دیکھا. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہونے کے لیے تو وزیراعظم شہباز شریف صاحب بھی اس وقت بڑی غیر ملکی شخصیات سے مضربات مل رہے ہیں. UN جنرل اسمبلی کا اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے, 23 ستمبر کو وہ بھی اسپیچ کریں گے شہباز شریف صاحب بھی. آپ کو کیا لگتا ہے, ہمیشہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سفارتی سطح پر ہم لوگ کمزور ہیں, یہ ملاقاتیں پاکستان کو کیا سفارتی سطح پر مضبوط کر پائیں گی, اور امریکہ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو کیا بہتر کر پائیں گی؟ یہ نہیں, دیکھیں یہ تو جب حکومت کوئی 5 سال کے لیے حکومت ہوگی تو اس وقت چیزیں ہوتی ہیں. ابھی جو غیر ملکی سربراہ ہیں, غیر ملکی حکومتیں, انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ یہ ظاہر ایک انٹرم پیریڈ ہے, یہ کوئی مستقل گورنمنٹ نہیں ہے. تو وہ تو جب چیزیں ہوں گی, بہتر ہوں گی, ابھی کوئی ٹیمپرری آپ کو ریلیف مل جائے گا, ٹیمپرری ارینجمنٹ جو بھی ہوگا وہ شہباز شریف صاحب اور 10 ملکوں کا دورہ کر لیں, اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن عامر بات جو کہہ رہے تھے, میں اس سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں جو عامر بات کہہ رہے تھے. لیکن اگین ایک ایماندار شخص آیا تھا نا 2018 میں, کیا کیا ہو. خیبر پختونخوا کی مثالیں دے دے کے ہم 2013 سے 2018 تک ایک شخص کا نام سنتے آ رہے تھے کہ ناصر درانی نے خیبر پختونخوا میں پولیس ریفارم میں انقلاب لے آئے. بالکل. انقلاب پنجاب میں کیوں نہیں آیا؟ اس انقلاب کو پنجاب میں 4 مہینے میں فارغ کیوں کر دیا گیا؟ اس کے بعد 1 IG, 2 IG, 3 IG, 4 IG, 5 IG, 1 چیف سیکرٹری, 2 چیف سیکرٹری, 3, 4, 5, 6. تو آپ نے یہی نیب کو طاقتور آپ نے نہیں بنایا, آپ نے نہیں ریفارمز کی, آپ نے ٹارگٹ کیا نیب کو. تو چیز یہ ہے کہ بات سب سے اچھی اپورچونٹی تھی وہ ان 3-3.5 سال میں انسٹیٹیوشنز بلڈنگ کرتے, ادارے بناتے, جوڈیشل ریفارمز کرتے, اکاؤنٹیبلٹی کی ریفارمز کرتے, بجائے اس کے کہ آپ ٹارگٹ کرتے. آپ ایک مرتبہ ادارہ بنا دیں, وہ ادارہ جانے اور اس کا کام جانے. لیکن پہلے شہزاد اکبر پریس کانفرنس کرتے تھے, اس کے بعد نیب آگے بڑھتی تھی. جی اب شہزاد اکبر کدھر ہیں پتہ نہیں کسی کو. تو چیز یہ ہے کہ جب آپ ادارے نہیں بنائیں گے, جب تک کوئی بھی ہو, یہ گورنمنٹ, یہ جو PMLN پیپلز پارٹی, PDM 30 سال سے ہیں, کون سے مسئلے حل کیے؟ نہیں کیے مسئلے حل. ریجیکٹ کرنا چاہیے لوگوں کو, لوگوں نے ریجیکٹ کریں گے. ایک پارٹی کو کیا, دوسری پارٹی کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں انہوں نے اس میں. تو چیز یہ ہے کہ ایک پروسیس کو تو چلنے دیں, صحیح, ایک چیز کو اس کے منطقی انجام تک تو پہنچنے دیں. یعنی ابھی 10 سال میں نے اسی لیے اس کی مخالفت کی تھی عدم اعتماد کی
کہ وہ خراب حکومت کر رہا تھا، وہ خراب کارکردگی دکھا رہا تھا، ان پاپولر ہو رہا تھا، چلنے دیتے. 2023 میں آ کے الیکشن ہو جاتے. 2023 میں کیا تھا خوف آپ کہ آپ نااہل ہو جاتے؟ آپ کو وہ بند کر دیتا، آپ لڑائی لڑتے رہتے. کیا سیاست میں لڑائی نہیں لڑی جاتی؟ تو چیز یہ ہے کہ دونوں طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا جو ایمانداری کا ٹیگ تھا اس لحاظ سے آپ اس طرح پرفارمنس نہیں دے سکے. جبھی تو 3.5 سال میں آپ نے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، بے حد شکریہ سر، آپ کی بات بالکل درست ہے. بہت شکریہ. وقت ختم ہو چکا ہے. میرے دونوں مہمانوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.